नहमदुहु वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी क़द्र और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से तशरीफ़ लाने वाली मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम प्रोफेसर्स और मुअल्लिमात, मुहक्किकात और मुरब्बियात, जुमला ख़वातीन और इस सय्यदा-ए कायनात कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली सब माएँ, बहनें और बेटियाँ, इंतज़ामिया से लेकर इज्तिमाइया तक। ये इज्तिमाइया एक नया लफ्ज़ है जो मैंने अभी गढ़ा है, अभी वज़ा किया है और कह दिया। इंतज़ामिया के मुकाबले में यानी इंतज़ाम करने वाले और इज्तिमाइया सुनने वाले, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के एहतिमाम के ज़रिए अपना एक दीनी मिली फ़रीज़ा अदा किया। और वो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो दूर व नज़दीक और अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाईं और जिन्होंने अपने ख़यालात आलिया का इज़हार किया और अभी आखिरी ख़िताब मुझसे क़ब्ल जो हुआ प्रोफेसर डॉक्टर समर फ़ातिमा साहिबा का, जब मैं पहुंचा हूं तो शायद इनका नाम उससे पहले गुज़र चुका था, उस वक्त मैंने नहीं सुना। तो ये मेरी जो मादर इल्मी है पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके शोबा उलूम इस्लामिया होता था, अब तो फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ की डीन है। तो ये गोया एक उस यूनिवर्सिटी और उस फैकल्टी की निस्बत से एक ताल्लुक़ भी है मेरा कि मैंने एक ज़माना वहाँ गुजारा है, तालिब इल्मी का ज़माना। वो पढ़ाया तो मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में है सारा ही अरसा। और क्वेटा से, कराची से, मुल्तान से और दीगर कॉलेजेस से और मुख्तलिफ़ इदारों से तशरीफ़ लाने वाली हमारी बहनें जिन्होंने अपने मक़ालात पढ़े हैं और अपने ख़िताबात किए हैं, मैं समीम क़ल्ब से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एक ख़ूबी की बात है, अगर आप तालियों से इज्तिनाब करें और ये वक्त भी थोड़ा बच जाए जो मैं कुछ बात कह सकूं और आप सुन सकें। और नारे के लिए मैंने पहले कहा है कि मेरे नारे लगाने की कतन इजाज़त नहीं है, बैन है। जब जोश में आए, तबीयत में फ़रहत हो, एक कैफ़ व सुरूर हो रूहानी, तो आप नारे तकबीर लगाएं, नारे रिसालत लगाएं, सय्यदा कायनात के इसमें मुबारक का नारा बुलंद करें, उनकी अज़मत का नारा बुलंद करें। तो मेरा नारा लगा के दरमियान में उनके ज़िक्र से जो मुक़द्दस माहौल पैदा होता है उसको गदला न करें। मेरे नारे से तो गदला पानी पैदा होगा। अल्लाह अकबर। तो ये ख़ूबी की बात है कि मुख्तलिफ़ ख़िताबात में मुख्तलिफ़ जिहतों को समेटा गया। अभी डॉक्टर समर फ़ातिमा साहिबा ने सय्यदा-ए कायनात कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस से एक जो इस्लामी औरत है उसका रोल क्या होना चाहिए, उस पर बड़ी जामे और बड़ी मग़ज़
پرمغز گفتگو کی۔ ہماری ایک بیٹی جو کوئٹہ سے آئی تھی، انہوں نے سیدہ کائنات کے ازدواج کا ذکر کر کے اس کا ایک رول آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح مختلف اور بہنوں نے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ٹیکسٹ بورڈ کی جو چیئرپرسن تھیں ڈاکٹر فوزیہ سلیمی صاحبہ، انہوں نے بڑی جامع گفتگو کی اور مختلف پہلو سیدہ کائنات کے حوالے سے اور آج کی جو عورت ہے امت مسلمہ کی، تو اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ ایک جامع گفتگو ہمہ جہت مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے مختلف مقررات نے کی ہے۔ میں ذرا میرے ذہن میں تھا، کیونکہ وقت کی قلت ہے، کہ میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا۔ پہلا حصہ تو وہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قرآن میں، یہ موضوع ہے میرا، سیدہ کائنات قرآن میں، یا سیدہ کائنات قرآن کی نگاہ میں۔ تو میرا خیال تھا کہ میں اپنی گفتگو کا آدھا حصہ اس موضوع پہ رکھتا قائم، اور جو نصف آخر ہے وہ ان کی جو زندگی ہے اس کے مختلف مظاہر اور مختلف گوشوں کو بطور ریفرنس بیان کر کے پھر اس کی مطابقت عصر حاضر میں ایک مسلمان عورت کے کردار کے لیے اس کا تعین کرتا، تو وہ ایک ماڈرن ایسپیکٹ ہو جاتا۔ لیکن مجھے اب معلوم نہیں ہے کہ وقت اور آپ لوگوں کی واپسی بھی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ہی نے اپنے گھروں میں بیشتر خواتین نے جا کے افطار کا اہتمام بھی آپ نے کرنا ہے، یہ بھی ان اخلاقی ذمہ داریوں کا حصہ ہے، شرعی ذمہ داریوں کا نہیں، جو آپ اپنے شوہروں پر بطور احسان کرتی ہیں، اور شوہروں کو اس کا بدلہ بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی شکل میں دینا چاہیے۔ کھانا پکانا، سالن بنانا، روٹی بنا کے کھلانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، شریعت نے عورت کی ذمہ داریوں میں داخل نہیں کیا۔ اور ہمارے ہاں پاکستانی مردوں کی جو شریعت ہے اس میں یہ سارا کچھ یہی داخل ہے۔ یہ عورت کا وہ کنٹریبیوشن ہے، چونکہ رشتہ ازدواج ہے، ایک جوڑ ہے، زوجیت جوڑ کو کہتے ہیں، زوج بھی جوڑے کو، زوجین ہیں۔ تو جب زندگی ایک اکائی بن جاتی ہے 2 افراد کی، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل جل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہ زوجیت ہے۔ کچھ اخلاقی گوشے ہیں، کچھ شرعی گوشے ہیں، اسی سے جا کے پوری زندگی کا یہ تعاون کی مختلف شکلیں اور مظاہر ہیں۔ تو عورت بہت کچھ ایسا کرتی ہے اپنے شوہر کی لائف میں جو ہماری سوسائٹی میں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے واجبات میں شامل نہیں تھا، مگر یہ صحابیات سے لے کر اہل بیت اطہار کی مقدس بیبیاں اور شہزادیاں، ان کی زندگیوں تک اور آج تک یہ عمل جو اخلاقی ہے یہ بھی سنت چلا آ رہا ہے۔ یہ اخلاقی عمل ان کی وضع کردہ سنت ہے۔ تو جب وہ اسے انجام دیتی ہیں تو شوہر کو اپنے شرعی فرائض سے بھی بڑھ کر حسن سلوک میں اسی احسان کے بدلے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس میں اب تو سچویشن چینج ہوتی جا رہی ہے، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ، اور ہے بھی، کہ شوہر ادراک نہیں کرتے بیوی کی نسبت اپنی ذمہ داریوں کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے ساتھ سلوک میں بہترین ہے، اور میں اس معیار پر تم سب سے بہتر ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ تو شوہر ہماری سوسائٹی میں کہ وہ عورت کو اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں معاونت کریں، وہ اپنی حتک سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی حتک نہیں ہے، دراصل یہ اسلامی اقدار کی حتک ہے یہ سوچ۔ تو مجھے یہ احساس ہے کہ چونکہ افطار کا اہتمام کرنا ہے
ورنہ سب سے پہلا سوال شوہران گرامی کی طرف سے یہ ہوگا کہ ہمیں نہ پکوڑے ملے، نہ رول ملے، نہ افطار کے لیے مرغن چیزیں ملی. وہ سب کچھ جو روزہ رکھنے کی حکمت کے خلاف ہے وہ ساری خلاف ورزی افطار میں پوری ہو جاتی ہے. جن چیزوں کے توڑ کے لیے روزہ رکھا گیا ہے وہ سب کچھ ہم جوڑ دیتے ہیں افطار میں، اس کے بغیر ہمارا افطار نہیں ہوتا. اور یہ بوجھ بھی خواتین پر ہے. اللہ پاک ہماری سوسائٹی میں اس شعور کو بیدار کرے کہ وہ اصل اسلامی قدروں کو سمجھنے والے بن جائیں. اس لیے ممکن ہے جو میرا دوسرا حصہ ہے جو پریکٹیکل ایسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہے اور ماڈرن ایسپیکٹ ہے اور آج کے دور کے ساتھ اس کی ایک اپلیکیشنل سگنیفیکنس بنتی ہے، شاید وہ رہ جائے تو کم سے کم ایک بات پوری ہو جائے گی، وہ یہ کہ سیدہ کائنات قرآن کی نگاہ میں کیا ہے. اگر بہت گہرائی میں جا کے دیکھیں اور ان مقامات کا بھی جائزہ لیں قرآن مجید میں جہاں سیدہ کائنات کا ذکر اور اہل بیت اطہار کا ذکر بالواسطہ آیا ہے، تو ان آیات کریمہ کی اور مقامات مبارکہ کی تعداد بڑھ جائے گی. مگر بالواسطہ ذکر کو چھوڑ کر صرف ان مقامات قرآنی پر اکتفا کریں جہاں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت نبوت کا ذکر براہ راست آیا ہے. تو وہ مقامات قرآن مجید میں 5 ہیں جہاں سیدہ کائنات کا ذکر ہوا ہے. 5 مقامات ہیں جہاں سیدہ کائنات کا ذکر ہوا ہے، اور ان میں سے بعض مقامات میں ان کا ذکر سن کے آپ کو خوشگوار حیرت بھی ہوگی کیونکہ اس ریفرنس میں شاید ان کا ذکر کبھی نہیں آیا ہو. اور میں نے اس موضوع کو اس لیے منتخب کیا کہ ایک المیہ امت مسلمہ کی تاریخ سے میں ہے، شومی قسمت کہ امت تفرقہ میں مبتلا ہو گئی. تفرقہ کے پیچھے تاریخی عوامل ہیں، مگر بدقسمتی سوچوں میں انتہا پسندی جب آتی ہے تو بہت سارے حقائق بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. انتہا پسندی، کنزرویٹزم، ایکسٹریمزم، تنگ نظری اور انتہا پسندی، کنزرویٹزم اور ایکسٹریمزم، یہ 2 چیزیں بہت سارے فیکٹس اور ریالٹیز کو، حقائق کو اوجھل کر دیتے ہیں اور انسان تعصب کی بھیٹ چڑھ کے ان کا انکار کرنے لگتا ہے. اور یہ عمل دونوں طرف ہوتا ہے، یہ عمل دونوں طرف ہوتا ہے کہ جب 2 دھارے انتہا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کی متضاد سمتوں میں، تو دونوں سمتوں میں تعصب حقائق کے ادراک سے دونوں سمتوں میں جانے والے لوگوں کو معذور کرتا چلا جاتا ہے تعصب. اور اللہ رب العزت اس امت کو، اہل علم کو، علماء کو، اہل فکر کو، خواص کو، عوام کو، ہر ایک کو تعصب کی لعنت سے محفوظ رکھے. اس لیے اس امت کی جو شان ہے وہ امتن وسطن ہے. اس امت کو اعتدال والی امت کہا ہے، انتہا پسند امت نہیں کہا. جو رہے توسط و اعتدال پہ چلتی ہے. لہٰذا یہ ہوا کہ خلافت راشدہ کا دور جب ختم ہوا تو اسی دور میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور وہ چونکہ خلافت راشدہ کا پیریڈ تھا، دمشق میں ایک متوازی حکومت کا اعلان کر دیا گیا تھا. اور اس حکومت نے پھر آپ کی بیعت نہیں کی اور آپ کی اطاعت وہ حکومت بجا نہ لائی تو متوازی حکومت بن گئی. ہر چند کے بلا اختلاف و بلا نزاع متفقہ طور پر جو حکومت مبنی بر حق تھی وہ خلافت راشدہ تھی اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی حکومت تھی.
مگر دو متوازی حکومتوں کے بن جانے سے ایک نیچرل ایفیکٹ ہے کہ سوچوں کے دھارے بھی بننے لگے، پھر ان کے موافقین اور حامی بھی پیدا ہونے لگتے ہیں، اور حاشیہ بردار بھی جنم لیتے ہیں، اور پھر ڈسپیوٹس بھی ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، مزاحمتیں بھی ہوئی، تصادم بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، ہر ممکن کوشش ہوئی کہ پوری امت امر حق پر یعنی خلافت راشدہ پر مجتمع ہو جائے، مگر نہ ہو سکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت تھی کہ الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ جو خلافت حقہ ہے، خلافت راشدہ، وہ میرے بعد 30 سال تک رہے گی۔ یہ حدیث ہے، اور بہت سے ائمہ حدیث نے شواہد اور توابع کے ساتھ، یہ اصول حدیث کی دو اصطلاحیں ہیں، اس حدیث کی تائید اور تصریح کی ہے بہت سارے ائمہ حدیث نے اور علماء حدیث نے۔ تو 30 برس مکمل ہوتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے دور کے ختم ہونے اور سیدنا امام حسن مجتبی کے 6 مہینے کی خلافت پر، وہ بھی 6 مہینے تک ان کے پاس خلافت راشدہ رہی۔ تو یہ پیریڈ 30 برس کا ہے۔ پھر امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ودڈرا کیا اور ایک بہت بڑے عظیم ایثار کی، قربانی کی، اور وحدت امت کی خاطر ایک بہت بڑا قابل تقلید نمونہ اور ایک مثال پیش کی۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی یہ کہ یہ بشارت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، اور صحاح ستہ میں احادیث صحیحہ ہیں کہ آپ نے حضرت امام حسن مجتبی، چھوٹے بچے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اور یہ میری امت کے 2 بہت بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، صلح کرائے گا۔ 2 حدیثیں ریلیونٹ ہیں، ایک فرمایا بہت بڑے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرائے گا، یعنی امت کے جو دھارے بن گئے ہوں گے 2، ان کو پھر یکجا کر دے گا۔ ایک یہ بشارت دی تھی، اور ایک بشارت یہ دی تھی جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحاح ستہ میں متفق علیہ حدیث ہے، دوسری بھی، اور بہت سی طرق اور اسانید کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، بہت سے طرق اور اسانید کے ساتھ، اور متفق علیہ۔ دوسری بات، وہ جو 2 گروہ ہیں امت کے، بڑے گروہ، جن میں یہ حسن، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا حسن جو سید ہے، یہ صلح کرائے گا اور 2 دھڑوں کو ایک کر دے گا، یعنی امت مجتمع ہو جائے گی۔ ان 2 دھڑوں کو بھی ڈیفائن کیا کہ ہوں گے تو اسی امت میں سے، اور مسلمانوں کے ہی 2 دھڑے ہوں گے، مگر متعین کر دیا کہ ان میں سے ایک دھڑا باغی ہوگا، ایک حق پر ہوگا، اور وہ اس طرح متعین کیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے، اور آقا علیہ السلام انہیں خطاب کرتے ہیں اور انہیں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ عمار، تم ایک باغی گروہ کے ہاتھوں شہید کیے جاؤ گے۔ فرمایا تم ایک باغی گروہ کے ہاتھ سے شہید کیے جاؤ گے۔ اور حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ صفین ہوئی تو یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اور لشکر میں تھے، اور جو دوسرا گروہ تھا حکومت دمشق کا، جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کی اطاعت قبول نہیں کی تھی، ان کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے، ان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔
جس کی وجہ، اور یہ کثرت کے ساتھ کتب حدیث میں، تمام سیاستہ کی کتابوں میں کثرت طرق کے ساتھ یہ حدیث صحیح آئی ہے، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو واضح کر دیا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کر کے۔ یہ صحیح مسلم جس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمار کو حضور نے فرمایا کہ تمہیں الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا، تمہیں شہید کرے گا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی اسے روایت کیا، اور صحیح اسناد کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور کثرت کے ساتھ، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی 50 سے زائد ائمہ حدیث ہیں اور کتب حدیث ہیں سیاستہ، اور اس کے علاوہ اور درجنوں صحابہ ہیں کہ جس کی تعداد آپ گن نہیں سکتے، جس حدیث صحیح کو اسناد صحیح کے ساتھ اس کو روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے بھی اس کو روایت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ 2 گروہ ہوں گے میری امت سے، فرقتین، ان میں سے ایک حق کے قریب تر اور حق پر ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ وہ اس نے خلافت راشدہ سے بغاوت اختیار کر لی ہوگی، وہ جو گروہ ہوگا الفئۃ الباغیہ، ان کے ہاتھوں عمار کی شہادت ہوگی۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے، وہ حضرت علی کے لشکر میں تھے اور دوسرے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت بھی واضح طور پہ فرما دی کہ وہ گروہ خلافت راشدہ کا باغی گروہ ہوگا، اور دونوں کے لیے فرمایا کہ ہوں گے مسلمان میری امت میں سے، میری امت میں سے مسلمان ہوں گے، کوئی کافر نہیں کہلائے گا، نہ کسی کو کہنے کی اجازت ہوگی، جو کافر کہے گا ان میں سے کسی ایک کو وہ گویا فرمان محمدی، فرمان نبوی کا منکر ہے۔ چونکہ آقا علیہ السلام نے ایک بشارت یہ دی اور ایک یہ دی کہ بیٹا، میرا بیٹا حسن 2 مسلمان بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حق پر کون ہوگا، غلطی پر کون ہوگا، اس کی بھی صراحت کر دی، اور 2 مسلمان گروہوں میں وحدت پیدا کرنے کا عمل، امت پر اتنا بڑا احسان میرا بیٹا حسن کرے گا، اس کی بھی صراحت کر دی۔ اب اس کے منطقی تاریخی نتائج ہونے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب خلافت راشدہ ختم ہوئی تو بنو امیہ کا جو دور حکومت گزرا تقریباً 90 برس 92 برس کا پر مشتمل بنو امیہ کا پورا دور، اس بنو امیہ کے دور میں عام خطیب اور عام مولوی اس دور کے، اور عام ان کے حکمرانوں کے بچے اور جوان اور ان کے پولیس مین اور ان کے آفیسرز، گلی کوچوں میں بھی ممبروں پر جگہ جگہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے خلاف زبان درازی کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا تھا، اور اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ایک بغض اور عناد عامت الناس کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگی، پولیٹیکل پرپسز کے لیے، پولیٹیکل پرپسز کے لیے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ایک طرف جب یہ عمل شروع ہوا تو دوسری طرف اس کا رد عمل ہوا، رد عمل ہوا۔ جب رد عمل ہوا تو پھر وہ گروہ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا، حضرت علی کا گروہ اور ان کے ساتھ موافقت رکھنے والے، وہ بھی ایکسٹریم کی طرف جانے لگے، اور اس سے فائدہ اٹھایا بنو عباس نے، اور حضرت علی اور اہل بیت کی محبت سے فائدہ اٹھا کر بنو عباس الٹیمیٹلی اقتدار پر آئے، بنو امیہ سے انتقام لیا۔ جب اقتدار پر آئے تو بنو عباس نے بھی پھر اہل بیت کے ائمہ اطہار کو اپنے لیے چیلنج اور خطرہ سمجھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بنو عباس
جو اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئے اور بنو امیہ سے انتقام لے کر اقتدار میں آئے، جب کرسی سنبھال لی تو وہ خود سب سے بڑے دشمن بن گئے، وہ بھی اہل بیت کے۔ انہوں نے سمجھا کہ عوام اہل بیت سے محبت کرتی ہے، علماء، مشائخ، امام اعظم ابو حنیفہ، اہل بیت میں سے جو امام اٹھتا تھا حق کا علم اٹھا کر، امام اعظم ابو حنیفہ 1000 دینار ہر اہل بیت کے امام کو اس کی تحریک کی مدد کے لیے بھیجتے تھے۔ امام مالک سپورٹ کرتے تھے، امام شافعی سپورٹ کرتے تھے، لوگوں نے امام شافعی پر رافضی اور شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا۔ یعنی یہ ایک مہم چلا دی گئی کہ جو اہل بیت سے محبت کرے، ائمہ اہل بیت کی پیروی کرے، ان کا نام لے، اس پر تشیع کا، شیعیت کا الزام لگا دیا جاتا۔ حتیٰ کہ امام نسائی جو ائمہ ستہ میں سے ہیں، انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں احادیث کی کتاب لکھی، خصائص علی، اور دمشق کے منبر پہ وہ کتاب پڑھی، خارجیوں نے اس کی سزا میں ان کو شہید کر دیا۔ اتنا زد و کوب کیا کہ وہ قریب وفات جا پہنچے۔ انہوں نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ میں مر جاؤں، اب میرے جنازے کو، میری چارپائی کو فوری مکہ پہنچا دو تاکہ میری روح قفس انصری سے وہاں جا کے پرواز کرے۔ تو وہ لے گئے اور صفا مروہ کے درمیان پہنچتے ہی وصال فرما گئے، شہید ہو گئے، تدفین ہو گئی۔ حضرت علی کی شان میں یہ کتاب خصائص علی سیدنا امام نسائی نے، جو سنن نسائی کے مؤلف ہیں، یہ حدیث کی کتاب لکھی، اور جب لکھی تو خارجی لوگ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی فضیلتیں اور منقبتیں احادیث میں جو آپ نے حضرت علی کی سنائی ہیں، وہ کچھ حضرت امیر معاویہ کی بھی سنائیں، ایسے فضائل اور مناقب۔ انہوں نے فرمایا میں امام حدیث ہوں، جو مناقب اور فضائل جس طرح کی حضرت علی کے لیے حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، وہ حضرت معاویہ کے لیے نہیں ہے، وہ میں کیسے اور کہاں سے سناؤں؟ انہوں نے کہا نہیں سنائے۔ انہوں نے فرمایا کہاں سے سناؤں؟ اس بات پہ وہ حملہ آور ہو گئے اور ان کو شہید کر دیا۔ امام نسائی، آج دنیا ان کا نام لیتی ہے۔ یعنی یہ تو میں نے ایسے بائی دی وے 1-2 چیزوں کا ذکر کر دیا، اس سے ایک پوری تاریخ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پھر بنو عباس کا دور آیا، انہوں نے چن چن کر ائمہ اہل بیت کو شہید کیا۔ بنو امیہ نے تو ایک مارکہ کربلا بپا کیا تھا، اور بنو عباس کے حصے میں تو 5-6 شہادت ائمہ اطہار اہل بیت کی آئیں۔ امام موسیٰ کاظم سے لے کر آگے تک یہ بنو عباس کے دور میں شہید ہوتے گئے، امام علی رضا تک۔ کسی کو شہید کر دیا، کسی کو زہر دے دیا، کسی کو قید کر دیا۔ جن کے نام پر اقتدار میں آئے تھے انہی کو شہید کرتے رہے، صرف اس لیے کہ کہیں یہ لوگ پھر ہمارے لیے چیلنج بن کر ہماری حکومت کے خاتمے کا سبب نہ بن جائیں۔ اس لیے کہ اقتدار میں پہنچ کر وہ حق کی بات نہ سننا چاہتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی کلمہ حق بلند کرنے والا امام، پیشوا، مقتدا اور لیڈر اہل بیت کے ائمہ میں سے ہو، ائمہ حدیث میں سے ہو، ائمہ فقہ میں سے ہو، ائمہ ولایت میں سے ہو، ائمہ تصوف میں سے ہو، ائمہ شریعت میں سے ہو، جو بھی کلمہ حق بلند کرے گا، اہل اقتدار اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے، الا ماشاء اللہ۔ اس کی وجہ سے یہ 2 ایکسٹریمز پیدا ہوئے تو نام نہیں لینے کی اجازت ہوتی تھی، تو نتیجتاً پھر وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کا عمل شروع ہو جاتا۔ جب یہ دور آگے بڑھتا چلا گیا تو اس دور میں پھر جو ذہن تیار ہوئے تو یہ صورتحال بن گئی کہ اہل سنت میں سے کوئی شخص اگر اہل بیت کا نام کثرت سے لے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کثرت سے کرے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا ذکر کثرت سے کرے، اہل بیت کی محبت کی بات کرے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص میں شیعیت ہے، یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ رجحان رکھتا ہے، یہ تصور خارجیت ہے۔ صرف یہ تصور اسلام کے اہل بیت کی محبت
کی بات سن کر اگر طبیعت میں گھٹن آ جائے، محبت اہل بیت کا نام سن کر اگر طبیعت میں گھٹن آ جائے، پریشانی آ جائے، طبیعت پسند نہ کرے، دل میں فرق نہ ہو، تو وہ سمجھ لے کہ وہ شخص منافق ہے، اللہ نے اسے ایمان سے محروم کر دیا ہے۔ کہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اور اہل بیت سے بغض نفاق و کفر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب دھارے بن گئے اہل سنت اور تشیع، اہل شیعہ اہل تشیع، تو تقسیم ہو گئے۔ اب اہل سنت کا مطلب ہے کہ وہ لوگ صرف صحابہ کرام کی بات کریں گے اور اہل بیت کی کم کریں گے۔ اسی طرح اہل تشیع شیعہ حضرات میں جس طرح اس سمت اہل بیت اطہار کے بارے میں وہ کچھ نہیں پنپنے دیا گیا جو ان کا حق تھا اور جو عقیدہ اہل سنت کا بنیادی حصہ تھا، اس طرح اہل تشیع کے بارے میں غلط روایات گڑ گڑ کر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بارے میں ان کے اندر پھیلائی گئی، تاکہ ان کے اندر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی نفرت پیدا ہو اور بڑھے، ادھر اہل بیت اطہار کا مقام کم ہو، اور اس طرح دو دھرے بن جائیں۔ لہذا خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سے نفرت بھی سری گمراہی ہے، اور اپنے آپ کو ایمان کی دولت سے محروم کر دینے کے مترادف ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت سے محرومی بھی گمراہی اور ایمان سے محروم ہو جانا ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آج یہ موضوع اس کا انتخاب کروں، تاکہ اس پر میں قرآن مجید کی روشنی میں اور پھر جو ائمہ اہل سنت، ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر ہیں، انہوں نے جو اس کے اوپر تصریح کی ہے، اس کی روشنی میں اس بات کو سمجھا سکوں کہ اصل عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے، سیدہ کائنات کی۔ پہلا ریفرنس جو میں دے رہا ہوں سیدہ کائنات قرآن میں، تو میں آغاز کرتا ہوں اس مقام سے جو قرآن مجید میں سب سے آخر میں آیا ہے، اور وہ سورہ کوثر ہے، اور وہ ایک حسین ذکر ہے سیدہ کائنات کا۔ تو میں نے چاہا کہ آغاز وہاں سے کروں۔ سورہ کوثر سے کون واقف نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیں، اور بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی ہر خیر سے محروم اور دوام سے محروم رہ جانے والا منقطع النسل ہے، وہ باقی نہیں رہے گا، آپ کا دشمن باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو سورہ کوثر ہے، اس میں لفظ کوثر کے درجن سے زائد معانی ہیں، لفظ کوثر کے 1 درجن سے زائد معانی جو ہماری کتب میں ائمہ تفسیر نے اور ائمہ حدیث نے روایت کی ہیں، اور سب سے اعلیٰ معنی الکوثر کا الخیر الکثیر ہے، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے۔ الخیر الکثیر، اس میں سارے معنی آ جاتے ہیں، ہر خیر کی کثرت کوثر میں ہے، ہم نے آپ کو ہر خیر کی بے انتہا کثرت عطا کر دی۔ اور معروف ترین معنی کوثر کا نہر کوثر ہے جو جنت میں ہے، یہ بھی احادیث صحیحہ میں ہے۔ اور دوسرا معروف ترین معنی حوض کوثر ہے، جو قیامت کے دن جس پر سے آقا علیہ السلام اپنی امت کو پلائیں گے اور پیاس بجھائیں گے۔ سو 3 معنی وہ ہیں جو آپ نے اکثر و بیشتر سنے، نہر کوثر بھی سنا، حوض کوثر بھی سنا، الخیر الکثیر زیادہ نہیں سنا، مگر بتا رہا ہوں کہ سارے معانی سے جامع معنی جسے امام بخاری نے کتاب التفسیر میں روایت کیا وہ الخیر الکثیر ہے۔ صحابہ کرام سے اور تابعین سے
اور پھر فرمایا کہ جب الخیر الکثیر، ہر خیر کی کثرت آ گئی کوثر میں، تو نہر کوثر بھی اسی میں آ گئی اور حوض کوثر بھی اسی میں آ گئی اور ساری خیرات اسی میں داخل ہو گئی۔ یہ بات کہہ کر اب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے، جن کی معروف تفسیر الکبیر ہے، امام فخر الدین رازی، اب میں تفسیر الکبیر امام فخر الدین رازی کی کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے سب سے زیادہ تمام ممکنہ معانی کو اپنی کتاب التفسیر الکبیر میں امام فخر الدین رازی نے جمع کر دیا۔ ان معنی میں وہ تیسرا معنی بیان کرتے ہیں، القول الثالث، تفسیر کبیر یاد رکھ لیں امام فخر الدین رازی۔ پہلا قول انہوں نے نہرن فی الجنہ، رأیت نہرن فی الجنہ، اس کو کہا کہ یہ کوثر ہے، جنت میں نے نہر دیکھی۔ دوسرا قول حوض کوثر کا بیان کیا۔ تیسرا قول میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو امام فخر الدین رازی نے روایت کیا، القول الثالث، وہ فرماتے ہیں کہ الکوثر، اس کا تیسرا معنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اور اولاد کی کثرت۔ الکوثر اولادہ، حضور کی نسل اور ذریت طیبہ کی کثرت کا قیامت تک باقی رہنا، فرماتے ہیں الکوثر کا معنی یہ ہے۔ اور یہ 12 معنی میں سے تیسرا ایک معنی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے، انما نازلت ردن علی من آبہ علیہ السلام بعدم الاولاد۔ یہ عاص بن وائل ایک شخص تھا بدبخت، اور مختلف روایات میں اور کفار و مشرکین کے نام بھی آئے ہیں، مگر کثرت کے ساتھ روایات میں عاص بن وائل کا نام آیا ہے۔ اس بدبخت نے آقا علیہ السلام کو طعنہ دیا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضرت قاسم کا۔ کسی روایت میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، الگ الگ طرق سے ائمہ نے روایات دی ہیں۔ جب صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس نے حضور علیہ السلام کو ابتر کہا، معاذ اللہ۔ اور ابتر کہتے ہیں کہ جس کی نسل باقی نہ بچے، نسل چکے چلتی ہے بیٹے سے۔ آپ کو معلوم ہے بیٹیاں تو دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بطن سے جو اولاد ہوتی ہے وہ تو سسرال کی نسل ہوتی ہے، سسرالی نسل کہلاتی ہے۔ اور اپنی نسل جو چلتی ہے کسی کی، وہ تو بیٹے سے چلتی ہے۔ جب اولاد ذکور بیٹے نہ رہے، وصال فرما گئے، تو ان کافروں اور مشرکوں نے آقا علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ یہ ابتر ہیں، منقطع نسل ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، اب محمد کا معاذ اللہ نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اس کی نسل کٹ گئی۔ اس پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے اس طعنے کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ یہ بات قابل توجہ ہے، اس کے شان نزول کی سب سے زیادہ قریب ترین مطابقت اور موافقت اس معنی کے ساتھ بنتی ہے۔ ہر چند کے پہلے دو معنی اعلیٰ اور ارفع ہیں، زیادہ مقبول ہیں اور معروف ہیں، مگر شان نزول قرین ہے، اس کے قریب ہے کہ یہ نازل ہوئی جب آقا علیہ السلام کو طعنہ دیا گیا کہ جب کوئی بیٹا نہ رہا کہ اب اس کی نسل کٹ گئی، اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ پھر اس سورت کے ذریعے اللہ رب العزت نے، اسی لیے سورت کی آخری آیت یہ ہے کہ میرے محبوب آپ ابتر نہیں ہوئے، آپ کی نسل نہ کٹی ہے نہ کٹے گی، ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن کی نسل کٹ جائے گی، وہ ابتر ہو گیا جو آپ کا دشمن ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی نسل باقی نہیں رہے گی، اس کی نسل کا نشان تک دنیا میں اگلے زمانوں میں کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ اب امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں کوثر کا معنی حضور کی ذریت کی کثرت، حضور کی نسل کی کثرت، حضور کی اولاد کی کثرت۔
فرماتے ہیں چونکہ استانے کے رد میں نازل ہوئی تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو اپنی نسل ذریت اور اولاد کی وہ کثرت دی ہے کہ قیامت تک کوئی زمانہ آل رسول سے خالی نہیں ہوگا، ذریت محمدی سے خالی نہیں ہوگا، اطرت رسول سے خالی نہیں ہوگا، سادات کے وجود سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اعطیناک الکوثر کا ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب یہ دشمن جو آپ کو ابتر کا نسل کٹ جانے کا تانا دیتے ہیں، ہم نے آپ کو بشکل کوثر قیامت تک سب سے زیادہ باقی رہنے والی نسل و ذریت عطا کر دی ہے۔ اور پھر امام فخر الدین رازی کے الفاظ سنیے، اس پر دلیل لاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فانظر کم قتل من اہل البیت ثم العالم ممتلی منہم، فرماتے ہیں لوگوں دیکھو اہل بیت کے کتنے نفوس قدسیہ کو چن چن کے شہید کر دیا گیا، اہل بیت محمدی کے کتنے افراد شہید کیے گئے اور کتنی کثرت کے ساتھ اہل بیت کی شہادتیں ہوئی، مگر اس کے باوجود سارا زمانہ اور سارا عالم حضور کی اہل بیت اور ذریت کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی کے لفظ ہیں۔ اور آگے چلیے، آگے کیا کہتے ہیں کہ زمانہ سارا اہل بیت کی سب سے زیادہ شہادتیں ہونے کے باوجود، یعنی ذریت حسین میں سے صرف ایک بچا، امام زین العابدین کربلا سے ایک بچا، امام حسن مجتبی سے بھی ان کے صاحبزادے زیادہ نہیں بچے، مگر نسل پھیلی کہ قیامت تک روئے زمین کے گوشے گوشے میں ذریت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ، اور فرمایا ادھر بنو امیہ کو دیکھو، حضور کی اہل بیت کو شہید کرنے والے ان میں سے ایک شخص بھی دنیا میں نہیں بچا۔ یہ امام فخر الدین رازی کی عبارت سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بنو امیہ اہل بیت کو شہید کرنے والے جو چاہتے تھے کہ نسل مصطفیٰ کٹ جائے اور اہل بیت نہ رہے، وہ اہل بیت اور حضور کی ذریت سے تو پوری کائنات مملوء ہو گئی، بھر گئی، اور بنو امیہ قاتلوں میں سے ان کا نام و نشان بھی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں کی، امام فخر الدین رازی اس کے آگے فرماتے ہیں ثم انظر کم کان فیہم من الاکابر من العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا والنفس الزکیۃ وانفعلہم، فرماتے ہیں بات صرف یہ نہیں کہ حضور کی اہل بیت اور آل پاک اور ذریت پاک سے پوری دنیا بھری پڑی ہے، بات صرف یہ نہیں، فرمایا پھر دیکھو کیسے کیسے علم کے پہاڑ ہوئے اور کیسے کیسے معرفت کے ستون ہوئے اور رہنمائی اور ولایت کے کیسے کیسے امام و پیشوا حضور کی اہل بیت میں ہوئے۔ ایک طرف امام باقر نظر آتے ہیں، ادھر جعفر صادق نظر آتے ہیں، ادھر موسیٰ کاظم نظر آتے ہیں، ادھر علی رضا نظر آتے ہیں، ادھر نفس زکیہ نظر آتے ہیں، اور فرماتے ہیں اسی طرح اتنے بڑے بڑے علم معرفت اور ولایت کے ستون اہل بیت میں پیدا ہوئے۔ یہ امام فخر الدین رازی کا جو ریفرنس میں نے دیا، اس کی تائید میں دو تین ریفرنس امپورٹنٹ اور بھی دے دوں، کیونکہ پوری دنیا میں یہ بات جا رہی ہے اور لوگ اہل علم توجہ سے سن بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، اور یہ نہیں ہوگی کہ صرف کوئی ایک قول ہے جس پر میں نے مدار کر لیا بات کا۔ اب اس کے بعد یہ تفسیر بیضاوی ہے میرے ہاتھ میں، اور تو قاضی بیضاوی، امام بیضاوی کا مقام بیان کرنے کی حاجت نہیں رکھتا، تو تفسیر بیضاوی میں بھی انہوں نے اسی طرح الکوثر کی تفسیر میں اس ایک قول کو بھی ذکر کیا ہے، فرمایا وقیل اولادہ، اور ایک قول یہ بھی ہے الکوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ اسی طرح امام ساوی نے جلالین کے حاشیہ میں
انہوں نے بھی اس قول کو ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کا ایک قول الکوثر کے معنی کا یہ بھی ہے کہ انہو الذریۃ الکثیرۃ المبارکہ وقد حقق اللہ ذالک، اور فرمایا فلا تجد ذریۃ لأحد من الخلق مثل ذریۃ المصطفیٰ فی الکثرہ ولا فی البرکہ الی یوم القیامہ۔ فرمایا الکوثر کا ایک معنی یہ بھی ہے جس کی اللہ پاک نے تحقیق فرما دی کہ جتنی ذریت اور اولاد اور نسل مصطفیٰ کی بڑی، کائنات میں کسی انسان کی نسل اتنی نہیں بڑی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کثرت صرف عدد میں ہی نہیں ہے، برکت میں بھی ہے، اور یہ کثرت عددی اور کثرت روحانی قیامت کے دن تک قائم رہے گی۔ اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی سورہ کوثر، فرماتے ہیں کہ هو اول من مات من اولادہ، حضور کے 7 اولادیں تھیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہتے تھے، اور حضرت ابراہیم، 3 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ اب امام سعدی لکھتے ہیں کہ یہ سارے 7 کے 7 حضور کی حیات طیبہ کے اندر وصال فرما گئے۔ 7 میں سے 6 حضور کی حیات طیبہ میں وصال فرما گئے۔ وَمَاتُوا جَمِيعًا فِي حَيَاتِهِ إِلَّا فاطمہ۔ اب میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ فاطمہ کا ذکر قرآن میں کیسے؟ فرمایا 6 وفات فرما گئے سوائے فاطمہ کے، اور حضرت فاطمہ الزہرا زندہ رہیں، وَذُرِّيَّتُهُ الْبَاقِيَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِن نَسْلِهَا، اور حضور علیہ السلام کی جو ذریت ہے اس کے لیے صرف 7 اولاد میں سے صرف ایک بیٹی فاطمہ کو منتخب کیا گیا، اور قیامت تک جو حضور کی نسل اور ذریت سے پوری کائنات بھری پڑی ہے وہ صرف بطن فاطمہ کی برکت سے بھری پڑی ہے۔ یہ جو حضور کی ذریت کی کثرت کو کوثر کہا، اس کوثر کا جو نہر کوثر ہے، نہر کوثر ذریت، وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ نہر کوثر نسل مصطفیٰ وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ نہر کوثر کثرت آل رسول وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ ایک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بطن سے حضور کی ذریت اتنی بڑی کہ آج کے دن اور قیامت تک حضور کی ذریت سے سارے زمانے معمور ہو گئے۔ اور یہ تفسیر روح المعانی ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح اس ایک قول کو لیا ہے۔ بڑے بڑے اکابر ائمہ اہل سنت، ائمہ تفسیر، وہ بغیر جھجک کے اس قول کو لیتے رہے۔ اور پھر جو بات ہے وہ یہ جو میں نے کہا کہ کوثر سے مراد تو حضور کی ذریت ہو گئی، اب نسل چلتی ہے بیٹے سے۔ بیٹے تینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوڑی عمر میں وصال فرما گئے۔ وہ ختم نبوت کا راز تھا کہ کوئی بیٹا جوان نہ ہوا، نہ شادی کی عمر کو پہنچا، نہ شادی ہوئی، نہ پوتے ہوئے، تو نسل ذریت تو چلنی تھی بیٹے سے۔ بیٹے وصال فرما گئے، اسی پر تو تانا دیا تھا دشمنوں نے، جس تانے کا جواب یہ اللہ رب العزت کی سنت تھی اور عادت مبارکہ تھی۔ جو دشمن بدبخت خدا کے حبیب کو تانا دیتا، حضور کو حکم تھا محبوب آپ کسی دشمن کو جواب نہیں دیں گے، تانا آپ کو آپ کا دشمن دے گا، جواب میں دوں گا۔ جب نوح علیہ السلام کو تانا دیتے تھے، قرآن پڑھ لیں قرآن، تو اللہ پاک وہی فرماتا نوح علیہ السلام کو، تو نوح علیہ السلام جواب دیتے۔ شعیب علیہ السلام پر تانا دیا تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا۔ حضرت موسیٰ کو تانا دیا تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا۔ حضرت ہود کو تانا دیا، حضرت صالح کو تانا دیا، انہوں نے جواب دیا۔
جس پیغمبر کو دشمنان دین اور کفار نے تانا زنی کی، اس پیغمبر نے اذن الہی سے خود اپنی زبان سے جواب دیا۔ رب کائنات نے صرف اپنے حبیب مکرم کو مستثنا کیا، فرمایا میرے محبوب اب یہاں طریق بدل گیا، جو بدبخت آپ کو تانا دے گا، آپ رحمت للعالمین اور رؤوف الرحیم ہیں، آپ چپ رہیے گا، دشمن جو تانا دے گا جواب خدا دے گا۔ تو اللہ پاک جواب دیتے، لہذا دشمن نے تانا دیا حضور علیہ السلام کو کہ اب تر اس کی نسل کٹ گئی، رب نے اس تانے کے جواب میں پوری سورت نازل کر دی اور ساتھ کہا کہ بدبخت اس کو اب تر کہنے والے تیری نسل کٹ گئی۔ حضور کے دشمن دنیا سے بے نام و نشاں ہو جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ نسل تو چلنی تھی بیٹے سے، بیٹے وصال فرما گئے، تو پھر وہ کوثر کا خواب جو کثرت ذریت کے معنی کے لحاظ سے، اس کی تعبیر کیسے ہوتی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، امام ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا، امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، مزی نے تہذیب الکمال میں، اور کثرت کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت فاطمہ روایت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، ہر ماں کے بطن سے، پیٹ سے جنم لینے والی اولاد اپنے باپ کی یعنی اس ماں کے شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے۔ فرمایا فاطمہ کی اولاد میری ہوگی، فاطمہ کی اولاد میری ہوگی۔ وقال فانا ولیہم وانا عصبتہم، میں ہی ان کا ولی ہوں، میں ہی ان کا عصبہ ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں۔ لہذا آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین کو کبھی نواسا نہیں کہا، ان کو بیٹا کہا، ابنا، یا یہ دو میرے بیٹے ہیں۔ فرمایا فاطمہ کی اولاد علی کی طرف نہیں، وہ میری طرف منسوب ہوگی۔ دوسری روایت جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں، امام احمد بن حنبل، اور امام طبرانی نے روایت کیا پھر المعجم الکبیر میں، اور وہ روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب سیدنا فاروق اعظم شہادت دے رہے ہیں کہ فاطمہ کس طرح کوثر بنتی ہیں، فاطمہ تو زہرا کوثر کیسے بنتی ہیں، کوثر ذریت محمدی، کوثر آل محمد۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد اور ذریت کے، اس کا نسب بھی میں ہوں، اس کا باپ بھی میں ہوں۔ فاطمہ کی باپ کا نسب بھی میری طرف ہوگا اور فاطمہ کی اولاد کا باپ بھی میں کہلاؤں گا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا۔ اور تیسری روایت حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بھی کانوں سے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر ماں کی اولاد کا عصبہ اس کا باپ ہوتا ہے اور اسی کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، ان کا باپ میں ہوں گا اور وہ میری طرف منسوب ہوگی۔ اب اس حدیث کی تعبیر یہ ہوئی کہ چونکہ ابتر کے تانے کا جواب اللہ نے دیا میرے محبوب، میں آپ کی نسل اور ذریت کو اتنا بڑھاؤں گا اور اس میں اتنی کثرت و برکت پیدا کروں گا کہ قیامت تک آپ کی نسل و ذریت باقی رہے گی، آپ کے دشمنوں کی نسلیں مٹ جائیں گی۔ مگر چونکہ بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا، اور کسی بیٹے کا جوان ہونا مقصود نہیں، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے،
اس کی حکمت ختم نبوت کے مسئلے میں ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ تو چونکہ بیٹا زندہ نہیں رہا، لہذا ہم آپ کی نسل اور ذریت کو قیامت تک پھیلانے کے لیے بیٹے کا مقام فاطمہ کو دیتے ہیں۔ اب آپ کی نسل و ذریت فاطمہ سے چلے گی، چونکہ وہ نسل و ذریت جو حضور کی کوثر بنی، اس کوثر کے لیے نہر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنایا گیا۔ لہذا سیدہ فاطمہ الزہرا ایک معنی کی روح سے کوثر محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذریت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ اور نسل مصطفیٰ کی کثرت کے لحاظ سے۔ دوسری آیت کریمہ لیتے ہیں، وہ سورۃ الدہر ہے۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بیمار ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے نذر کرو، منت مانو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اور آپ کی خادمہ حضرت فضہ نے، یہ امام واحدی جو اہل سنت میں اسباب النزول کے اوپر امام اور اصول تفسیر میں امام تصور ہوتے ہیں، امام واحدی نے روایت کیا، اور اس کو امام فخر الدین رازی نے بھی آگے روایت کیا، اور پھر تمام تفاسیر نے جو تفسیر اٹھا لیں، کوئی تفسیر اس قول سے خالی نہیں ہے۔ تفسیر المظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک، کیا بغوی، کیا خازن، کیا قرطبی، تمام تفاسیر، کیا الدر المنصور امام سیوطی کی تمام تفاسیر بیان کرتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے لیے منت مان لو، تو تینوں نے منت مان لی، سیدنا علی المرتضیٰ نے، سیدہ کائنات نے اور ان کی خادمہ حضرت فضہ نے، کہ اگر یہ شفا یاب ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے شمعون، خیبر کا ایک یہودی تھا، خیبر کا، شمعون نام آیا ہے، سمعون بھی آیا ہے کتب میں، اس شمعون الخیبری یہودی سے یا تو کچھ قرض لیا یا کچھ کام کر کے اجرت کے طور پہ کچھ لیا، اور وہ تھوڑے سے پیسے جو آئے اس سے آپ نے اہتمام کیا 3 روزے رکھنے کا۔ پہلا دن آیا، جب افطار کا وقت ہوا تو روٹی بنائی، جو کی روٹی، تو دروازے پر ایک شخص آ کے اس نے آواز دی، اہل بیت محمد میں مسکین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھوکا ہوں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے بھی پوچھا، سب سے پوچھ کر، تو وہ روٹی ساری اور جو کچھ بقا تھا اٹھا کے اپنا بھی وہ سارا مسکین کو دے دیا، اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا سب نے۔ اگلے دن روزہ رکھا، جو بچا تھا پھر وہ پکایا۔ افطار کا وقت ہوا شام کو، تو ایک اور سائل آ گیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں۔ آپ نے سارا کچھ جو پکا تھا اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا تو پھر ایک سائل آ گیا، اس نے کہا میں قیدی ہوں، خدا کے لیے مجھے دیں، بھوکا ہوں۔ آپ نے سارا کچھ اس کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا۔ تینوں دن جب پانی سے افطار ہوتا رہا تو بھوک کی وجہ سے، اور گھر میں چونکہ کھانے کا کچھ نہ بچا، حسن و حسین شفا یاب تو ہو گئے تھے، اب تو نظر پوری ہو رہی تھی، شفا یاب تو ہو گئے، مگر بھوک کی وجہ سے ان کے پیارے پیارے چہرے بھی مرجھا گئے۔ سیدنا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہروں پر بھی بھوک کے اثرات بالکل نمایاں ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا پیٹ اندر کی طرف لگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ نے چہرہ اقدس دیکھا، آپ نے حسنین کریمین کا چہرہ دیکھا، حضرت علی کا دیکھا، اٹھ کے گھر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ دیکھا، پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا آقا یہ واقعہ ہوا ہے۔ بس اتنی بات ہوئی تھی
اتنی بات امام واحدی روایت کرتے ہیں اور امام فخر الدین رازی نے التفسیر الکبیر میں اس کو درج کیا ہے. اتنی بات ہوئی تھی. اور اسے علامہ زمخشری اپنی تفسیر، حالانکہ معتزلی ہیں، زمخشری معتزلی ہیں اور معتزلہ روحانی باتوں کو زیادہ ماننے والے نہیں تھے، بڑے روشن خیال اور جدید ذہن کے ماڈرنسٹ لوگ تھے معتزلہ، اور ہٹے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے بعض افکار میں راستے سے جو معتزلہ تھے. علامہ زمخشری یاد رکھ لیں یہ معتزلی ائمہ میں سے ہیں، مگر بہت بڑے نحو اور ادب کے اور تفسیر کے امام ہیں، اتھارٹی ہیں. تو وہ بھی اپنی تفسیر کشاف میں روایت کرتے ہیں. اور یہ پورا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جب وہ آئے آقا علیہ السلام گھر میں اور یہ واقعہ سنا اور دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں بھی سیاہ حلقے پڑ گئے اور شہزادوں کے حلقے دیکھے، تو آقا علیہ السلام کی طبیعت پہ بوجھ ہوا اور ابھی کچھ فکر آیا ہی تھا. نازل جبریل علیہ السلام وقال خذها یا محمد حناک اللہ فی اہل بیتک فاقرأ هذه السورہ. یہ سورت کا الدہر کا شان نزول، ان آیتوں کا شان نزول ہے. ابھی آقا علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا دکھ آیا ہی تھا کہ میری شہزادی نے کتنی قربانی دی اور میرے شہزادوں نے 3 دن کیسے بھوک سے گزارے. اس کیفیت میں مبتلا ہوئے ہی تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اترے اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لیجئے یہ سورہ دہر کی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی یہ آیتیں تحفہ بھیجی ہیں آپ کی اہل بیت فاطمہ الزہرا کے لیے اور آپ کو مبارک ہو. اور اس کے بعد سورت دہر کی یہ آیتیں تلاوت کر دی، ان کی شان میں نازل ہوئی. اب وہ آیتیں کیا تھیں؟ وہ آیتیں یہ تھیں، میں وہ آیتیں پوری پڑھ دوں. اس میں آیتیں تھیں یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. یہ آیتیں لے کے نازل ہو گئے جبرائیل امین اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آیتیں لیجئے سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے گھرانے کے لیے، آپ کی اہل بیت کے لیے اللہ نے تحفہ بھیجا ہے. معنی یہ ہے کہ نظر رکھتے ہیں، یعنی وہ جو نظر کی تھی اس نظر کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو کھاتے نہیں، اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں اللہ کی محبت میں. کسی دن مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی قیدی کو کھلا دیتے ہیں. اور اس آیت کی اس تفسیر کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا. اسی تفسیر کو جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد نے روایت کیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جو مروی تابعین کے ذریعے جو طرق ہیں تفسیر کے، طرق اربع، سب سے زیادہ معتمد طرق، ان معتمد تمام طرق نے اس تفسیر کو روایت کیا ہے. تو حضرت مجاہد نے روایت کیا، حضرت عطا بن ابی رباح نے روایت کیا، دیگر تابعین نے روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں انہا نزلت فی علی ابن ابی طالب، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے نازل ہوئی، حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی، اہل بیت محمد کے لیے نازل ہوئی. پھر آگے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. پھر اسی تفسیر اور واقعہ کو ثعلبی نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا. اب یہاں ایک دلچسپ بات کہہ دوں، بعض اہل علم ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ان آیتوں کا یا ان آیتوں کا نزول اس واقعہ کے پیش نظر ہوا، اس شان نزول کا انکار کرتے ہیں. اور دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ سورہ دہر، سورۃ الدہر مکی سورت ہے
دلیل یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے. کہتے ہیں واقعہ تو مدینہ کا ہے اور صورت نازل ہوئی تھی مکہ میں، تو یہ شان نزول کیسے بن گیا؟ تو ظاہراً دیکھ کر ایک عام آدمی اور تھوڑا پڑھا ہوا عالم، تھوڑا پڑھا ہوا، جب یہ اعتراض سنتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، تو حسنین کریمین کہاں پیدا ہو گئے؟ ان کی تو شادی بھی مدینہ میں ہوئی تھی سیدنا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی، اور وہ پیدا بھی مدینہ میں ہوئے، صورت ہے مکی، تو یہ شان نزول کیسے بن گیا؟ ایک عام آدمی گھبرا جاتا ہے، اور یقیناً علم کی کمی ہو تو گھبراہٹ ہی ہوگی. اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور یہ جواب بہت ائمہ تفسیر نے دیا، مگر قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو یاد رکھ لیں، انہوں نے بھی تفسیر المظہری میں اس کا جواب دیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے. اور جواب یہ دے رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سورت مکی ہے، مگر یاد رکھ لیں کسی سورت کا مکی ہونا یا مدنی ہونا اس بات کو لازم نہیں ہے کہ اس سورت کی کوئی ایک آیت یا 2 4 5 10 آیتیں بھی اگر مکی سورت ہے تو مدینہ میں نازل نہیں ہو سکتی، یا مدنی سورت ہے تو مکہ میں نازل نہیں ہو سکتی. یہ سرے سے کوئی تصور اصول تفسیر میں نہیں ہے. بے شمار صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، مگر جب آقا علیہ السلام مکہ حج کے لیے گئے تو سفر میں مکہ میں نازل ہوئی. حتیٰ کہ سورہ مائدہ یہ خود مدنی صورت ہے، اور آخری صورت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی جو آخری نازل ہوئی صورت سورہ مائدہ کی، یہ مکہ میں نازل ہوئی جب حجۃ الوداع فرما رہے تھے. حجۃ الوداع فرما رہے تھے، مکہ کے میدان عرفات میں نازل ہوئی. صورت ہے مدنی. اسی طرح کئی صورتیں مکی، مگر اس لیے مکی کہ ان کا بیشتر حصہ مکہ میں اتر چکا تھا. کچھ آیتیں مدینہ کے دور میں اترنے سے ان صورت کے مکی صورت ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. مطلب یہ ہے کہ غالب حصہ اور اکثر حصہ اس صورت کی آیات کا وہ مکہ میں نازل ہوا. مکہ سے مراد مکی زندگی کے دور میں نازل ہوا. اور کوئی صورت مدنی ہو اور مکہ میں اس کی کچھ آیتیں نازل ہو جائیں تو فرق نہیں پڑتا. مطلب یہ ہے کہ بیشتر آیتیں ساری دور مدنی میں نازل ہوئی، اور کبھی اگر مکہ کے سفر میں بھی کوئی اس صورت کی آیتیں نازل ہو گئیں تو سٹل وہ صورت مدنی ہی رہتی ہے. اور اگر کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہو گئیں تو سٹل پوری صورت مکی رہتی ہے. یہ اصول تفسیر کا مسلمہ قاعدہ ہے، مسلمہ قاعدہ ہے. یہ ایک جواب. اب اس پر ایک دوسرا جواب دینا چاہتا ہوں. جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی شیر خدا اور امام حسن اور حسین اہل بیت نبوت یہ شان نزول نہیں ہے، یہ واقعہ شان نزول نہیں ہے، جو یہ خیال کرتے ہیں، اور وہ اس کی جگہ انصاری صحابی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا ایک واقعہ تھا، نازلت فی رجل من الانصار، کہ اس نے، یہ مقاتل کا ایک قول ہے، مقاتل کا، کہ انصاری ایک شخص تھا، اس کے حق میں یہ نازل ہوئی، اس نے کھانا مسکین یتیم اور اسیر کو کھلایا تھا. جو ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ شان نزول نہیں، وہ اس کے بدلے میں کوئی تو شان نزول دیں گے نا. وہ اس آیتوں کا شان نزول ایک انصاری صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو اب اس پر جواب دیتا ہوں، اللہ کے بندو، چلو ایک لمحے کے لیے یہ شان نزول نہ مانیں، آپ کی بات مان لیں کہ وہ شان نزول ہے انصاری صحابی کا واقعہ. تو بتائیے انصار کب پیدا ہوئے؟ وہ ہجرت مدینہ سے پہلے انصار کب تھے؟ وہ بھی تو ہجرت مدینہ کے بعد ہوئے. انصار اور مہاجرین کا وجود کب آیا؟ ہجرت مدینہ سے پہلے یا ہجرت مدینہ کے بعد؟ ہجرت مدینہ سے پہلے جب حضور مکی دور میں تھے، جب یہ سورت اتری مکی، نہ کوئی انصاری تھا نہ کوئی مہاجر تھا. بھائی انصار و مہاجرین تو بنے ہجرت مدینہ کے بعد. اگر اہل بیت کی بات آ جائے تو آپ کو مکی صورت یاد آ جاتی ہے،
اور شان اہل بیت کا انکار کرنے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرا واقعہ جو آپ لانا چاہتے ہیں وہ بھی انصاری صحابی کا، اس کا تعلق بھی مدینہ کے دور سے ہے، اس کا تعلق بھی مدینہ کے دور سے ہے۔ اور پھر یہ جو تیسرے دن قیدی آیا جس کو کھانا کھلایا، ارے یہ قیدی مکی دور میں تو تھے ہی نہیں، قیدی تو بنے ہی مدینہ کے بعد جب جنگیں ہوئی اور قیدی ہو کر آئے، غزوہ بدر میں قیدی بنے، مدینہ کے دور میں جنگوں کے نتیجے میں قیدی بنے تھے، وہ کھانا مانگنے آتے تھے۔ تو جب آپ قرآن نے کہا کہ قیدی کو کھانا کھلایا تو قیدی کے لفظ نے ثابت کر دیا کہ واقعہ مدینہ کے دور کا ہے، لہذا فرق نہیں پڑتا۔ دو چار آیتیں ہیں، ایک سورت کی اگر مدینہ میں نازل ہوئی تو سورت مکی ہی رہتی ہے، اور شان نزول وہی ہے جس کو کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین نے روایت کیا ہے۔ اب یہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا دیا، خود فاقہ کیا، اس پر سورۃ الدہر میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کر دیا، اور ذکر کر کے پھر آگے یہاں تک نہیں، پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ پھر ان کو جنتیں نصیب ہوں گی، اور جس طرح خود پیاسے اور بھوکے رہے یہ جنت میں پیاسوں کی پیاس بجھائیں گے، ان کو چشمے عطا کیے جائیں گے، اور ان کے اشاروں سے جنت کے چشمے چلیں گے، جس کو پلانا چاہیں گے پلائیں گے، ان کے اتنے درجے عطا ہوں گے۔ آگے سورۃ الشورى، اس میں سیدہ کائنات کا ذکر آیا۔ سورۃ الشورى میں آقا علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی عجیب چیز ہے، قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرما دیجئے میرے حبیب، میں جو فریضہ رسالت ادا کر رہا ہوں، میں جو تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف لا رہا ہوں، میں جو ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کر عزت و تمکنت دے رہا ہوں، اور میں تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا رہا ہوں اور دوزخ سے نکال کر جنت کے دروازے کی طرف لا رہا ہوں، یہ میرے جتنے احسانات ہیں جو فریضہ رسالت کی ادائیگی کے ذریعے تم تک ہو رہے ہیں، فرما دو ان تمام احسانات کا تم سے کوئی اجر اور کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی اجر اور معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اپنے لیے کوئی اجر اور معاوضہ نہیں مانگتا، ہاں اس پر تمہیں ایک تلقین کرتا ہوں، بات کو سمجھ لیں، اپنے لیے فریضہ رسالت کی ادائیگی پر کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، اب یہاں الا کے بعد اجر نہیں مانگا، چونکہ اجر کی تو پہلے نفی فرما دی، اجر ہوتا ہے اپنے لیے، اجر ہوتا ہے اپنے لیے، اپنے لیے ہر اجر کی نفی کر دی، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تمہیں ایک تلقین کرتا ہوں اور وہ یہ الا المودۃ فی القربى، کہ جو میرے اہل قرابت ہیں، میری اہل بیت، ان کے ساتھ محبت رکھنا، جو میری اہل بیت ہیں، اہل قرابت ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ جو آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، اس کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضرت سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا الا المودۃ فی القربى سے مراد آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام بخاری نے اسی روایت میں عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا، انہوں نے قریش مراد لیے، انہوں نے مراد حضور کا پورا خاندان قریش مراد لیا، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس نے،
مگر حضرت سعید بن جبیر نے خاص کیا اور امام بخاری نے ان کا قول نقل کیا، فرمایا انہوں نے کہا کہ قربہ سے مراد آل محمد ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں تمہیں اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی پر اپنے لیے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر تمہارے بھلے کی ایک بات کرتا ہوں، تمہارے بھلے کی ایک بات کرتا ہوں، تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں، وہ بھی تمہارے لیے، کہ میری قرابت سے محبت رکھنا، میری اہل بیت سے محبت رکھنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ من قرابتک، آپ کی وہ قرابت کون سی ہے، وہ اہل قرابت کون ہیں جن سے محبت اور مودت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء قال علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا یہ قرابت جو میری پوچھ رہے ہو وہ قرابت میری علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ اور مفسرین نے اس میں یہ بھی مراد لیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب حضور کا سارا خاندان جن پر صدقہ حرام ہے وہ حضور کی قرابت ہے۔ کسی نے کہا حضور کی آل قیامت تک قرابت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، اے لوگو میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو تمہارے ایمان کے بچاؤ اور حفاظت کا باعث ہوں گی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اہل بیت۔ اور فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں خدا کا خوف یاد کراتا ہوں، کہیں ان سے سوء خلق نہ کرنا۔ اور پھر صحیح مسلم میں دوسری روایت میں آقا نے فرمایا کہ اگر ان دونوں کو اکٹھا تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور قرآن اور میری اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، سیاہ ستہ اور کثیر کتب میں اسناد صحیح کے ساتھ احادیث صحیحہ ہیں۔ تو فرمایا یہ قرابت ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، اور بعض ذہن جو اہل بیت کی محبت کی نعمت سے خالی ہیں، یا بعض دل، ان دلوں یا ذہنوں میں ایک خیال آتا ہے، حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں تنقیص کے لیے معاذ اللہ خیال آتا ہے، وہ یہ کہ پہلے تو فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس رسالت کے فریضے کی ادائیگی پر اور احسان رسالت پر، اجر نہیں مانگتا۔ پھر الا المودۃ فی القربہ، پھر اگر اپنی قرابت کے ساتھ اپنی اہل بیت سے محبت مانگ لی تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال، بعضوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ پھر اپنی قرابت کی محبت مانگ لی تو یہ تو اجر تو مانگ لیا، معاذ اللہ۔ اس کا جواب ائمہ تفسیر نے دیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑی لطیف اور پیارے انداز کے ساتھ جواب دیا تفسیر المظہری میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو الا المودۃ فی القربہ کہا، اصولی بات یہ ہے، یہ امام بغوی نے بھی روایت کیا اس کو، یعنی امام بغوی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام قرطبی نے، امام رازی نے، کوئی تعداد کی حد نہیں ہے، ہر امام نے اس کو بیان کیا۔ مگر امام ثناء اللہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لطیف بات کی، انہوں نے کہا کہ اجر ہوتا ہے اپنے لیے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے اللہ کے امر سے فرما دیا اور قرآن نے کہہ دیا کہ میں قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں اجر نہیں مانگتا، تو اجر کی نفی ہو گئی۔ اب کسی مسلمان کے ذہن میں کسی قسم کے بھی اجر کا خیال اللہ کے بعد نہیں آنا چاہیے، اجر ہوتا ہے اپنے لیے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اپنے لیے تو اجر کی نفی پہلے ہی کر دی، اجر کی نفی پہلے کر دی اللہ کے اذن سے، تو سوال یہ ہوا کہ جو اپنے اہل بیت کی محبت مانگی وہ حضور نے اجر نہیں مانگا، وہ اجرت تو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ جو اہل بیت کی محبت بتائی وہ حکم دیا، اجر نہیں مانگا، امت کو حکم دیا، فرمایا کہ لوگوں
میں نے فریضہ رسالت ادا کر دیا اور بغیر اجر کے ادا کر دیا، اور اس پر تمہیں ایک حکم دیتا ہوں کہ میری اہل بیت کی محبت کا دامن تھامے رکھنا، اور یہ تمہارے بھلے کی بات ہے، کیونکہ میری اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ میں نے اپنی رسالت کے ذریعے جس راستہ ہدایت پہ تمہیں گامزن کیا ہے، میری شمع رسالت کے ذریعے تم گمراہی کی تاریکی سے نکلے ہو اور ہدایت کی راہ پر آئے ہو، کہیں یہ ہدایت کی راہ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے۔ جس ہدایت پر میں تمہیں اپنے فیضان رسالت کے ذریعے جس ہدایت تک لایا ہوں، اب اس ہدایت کی حفاظت کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ میری اہل بیت کی محبت پہ قائم رہنا۔ جس دل میں میری اہل بیت کی سچی محبت اور اتباع ہوگی وہ کبھی ہدایت سے محروم نہیں ہونے پائے گا۔ تو فرمایا یہ تمہارے نفع کی بات کرتا ہوں، میرے نفع کی بات نہیں ہے۔ اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑی لطیف اور پیاری بات کہی، ایمان افروز، اس لیے ان کو کوٹ کر رہا ہوں المظہری سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے فرمایا کہ میرے اقربا، میری اہل بیت اور میری اطرت کے ساتھ محبت رکھنا۔ اب یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اس آیت کے تحت جس کے پاس کتاب دستیاب ہو تفسیر المظہری پڑھ لے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی بحقی وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سب سے بڑے تلامذہ میں سے، ان کے شاگرد، اور سرزمین ہند کے امام ہیں تفسیر میں، حدیث میں اور فقہ میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اقربا سے محبت رکھنا، میری اہل بیت سے محبت رکھنا، میری ذریت و اطرت سے محبت رکھنا۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سبب یہ تھا کہ آپ اشارہ دے رہے تھے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد اب امت کی اصلاح اور امت کو ہدایت فراہم کرنے کا کام میری امت کے علماء انجام دیں گے۔ اور علماء دو قسموں کے ہوں گے، علماء ظاہر بھی اور علماء باطن بھی۔ اور علماء ظاہر اور علماء باطن کے ذریعے امر شریعت قائم ہوگا، ان کے ذریعے امت کے لیے ہدایت کے راستے کھولے جائیں گے، ان کے ذریعے امت میں دین کی تجدید ہوتی رہے گی، ان کے ذریعے اسلام کا احیاء ہوتا رہے گا، ہر زمانہ میں تجدید ہوتی رہے گی، اور رشد و ہدایت کا سامان فراہم ہوتا رہے گا۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، بنی اسرائیل میں ہر نبی کے بعد نبی آتے تھے، مگر میرے بعد اب ائمہ ہوں گے، علماء ظاہر و باطن ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اشارہ دے کر، اور فرمایا کہ سب سے بڑھ کر علم ظاہر اور علم باطن کے امین اور حامل جو اس امت میں پیشوا آئیں گے وہ میری اطرت اور میری اہل بیت میں سے ہوں گے۔ یہ اشارہ دیا، اس لیے پہلا اعلان کر دیا حضرت علی کی طرف، انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ اس کو امام بزار نے بھی روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے اس کو روایت کیا، عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا، عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، حضرت علی نے روایت کیا، امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، ائمہ نے کہا اس کے اسناد صحیح ہے۔ فرمایا دیکھو میں علم کا شہر ہوں، اور علم سے مراد علم ہدایت ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی اپنی اہل بیت کے پہلے امام کا نام بتا دیا کہ علی شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ تو میری اہل بیت چونکہ حضرت فاطمہ کے بطن سے چلنی ہے تو ذریت فاطمہ ہی ذریت مصطفیٰ ہوگی، نسل فاطمہ ہی نسل محمد ہوگی، اولاد فاطمہ ہی اولاد مصطفیٰ ہوگی۔ میری ساری امت میں ظاہر اور باطن کے علماء آئیں گے، مگر جتنی کثرت سے میری اولاد اور ذریت میں آئیں گے اتنے کسی اور جگہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا میری اہل بیت سے محبت رکھنا،
مطلب یہ تھا کہ میری اہل بیت سے جڑے رہو گے تو ظاہر کے امام اور علم کے امام اور باطن کے امام اور ولایت و معرفت کے امام جتنی کثرت سے میری اہل بیت میں آئیں گے کہیں اور نہیں ملیں گے، تو تمہیں ان سے روشنی ملتی رہے گی۔ تو امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، اس لیے المظہری میں وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں اگر اس فرمان نبوت کی تصدیق چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ کے سلاسل کو دیکھ لو۔ اب یہ قاضی ثناء اللہ کی میں کوٹ کر رہا ہوں عبارت اردو میں، وہ تو عربی میں ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس امر کی تصدیق چاہتے ہو، اس پر گواہی اور شہادت چاہتے ہو تو تمام اولیاء اللہ کے سلاسل کو دیکھ لو۔ اولیاء کے سب سلسلے مولا علی اور مرتضیٰ پہ ختم ہوتے ہیں۔ اب وہ الا المودۃ فی القربیٰ کا راز بتا رہے ہیں کہ تمہارا بھلا کیسے ہے حضور کی اہل بیت سے محبت رکھنے میں۔ فرماتے ہیں کہ وہ ائمہ اہل بیت سارے ولایت و معرفت کے امام ہوئے، اور کل امام ائمہ اہل بیت کی طرف رجوع کرتے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے 9 شیوخ اور 9 اساتذہ ائمہ اہل بیت تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے بھی شاگرد تھے، حضرت امام محمد الباقر کے بھی شاگرد تھے، اور علاوہ اس کے نفس زکیہ کے بھی شاگرد تھے، محمد بن حنفیہ کے بھی شاگرد تھے۔ 9 امام صرف اہل بیت میں سے تھے جن کے وہ شاگرد تھے۔ اسی طرح تمام علماء ظاہر و باطن ان کا مرجع اہل بیت اطہار تھے۔ اور پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ علم ظاہر کے امام بھی اہل بیت میں کثرت سے ہوئے، اور ولایت کے امام اولیاء بھی اہل بیت سے کثرت میں ہوئے۔ اور پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے میں لفظ پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کثیر من الاولیاء فی السادات العظام منہم غوث الثقلین۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا لفظ ہے۔ آج لوگ بعض بدکتے ہیں کہ غوث کیوں کہتے ہیں، اللہ کے سوا غوث کوئی نہیں ہوتا، اور غوث الثقلین کیوں کہتے ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ بھئی یہ کل اکابر یہ ٹائٹل اور القاب ہمیشہ کتابوں میں لکھتے اور بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ اب میں آپ کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عبارت پڑھ کے دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ غَوْثُ الثَّقَلَيْنِ محی الدین عبد القادر الجیلی الحسنی والحسینی، وَمِنْهُمْ بہاء الدین النقشبندی، وَمِنْهُمْ السید السند مودود الجشتی، وَمِنْهُمْ السید معین الدین الچشتی، وَمِنْهُمْ ابو الحسن الشاذلی وغیرہم۔ فرماتے ہیں کل سلسلوں کے امام اولیاء اور اکابر وہ حضور کی اہل بیت اور سادات میں سے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے گنتا چل جاؤں، سید احمد رفاعی اور ابو مدین غوث المغربی، جدھر جائیں کثرت کے ساتھ تمام سلاسل کے اولیاء۔ علم ظاہر کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہ بھی سادات اور آل رسول میں اکثر، علم باطن کی جہاں نہر ملتی ہے یا جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے وہ بھی اہل بیت کے ائمہ اطہار میں سے ہیں کثرت کے ساتھ۔ تو فرمایا چونکہ کثرت کے ساتھ یہ ہدایت کا سامان حضور کی اہل بیت میں چلنا تھا، اس لیے حضور نے قیامت تک متوجہ کر دیا کہ میری اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا، کہ قیامت کے دن بھی قرآن اور میری اہل بیت دونوں جڑے ہوئے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ اور اینڈ پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے لیے، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میری اہل بیت اور اطرت۔ اور یہ اہل بیت و اطرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ان کی نہر ذریت سے نکلی ہے۔ اور آخری جس پر ختم کریں گے پوری توجہ سے اور بڑے انہماک سے بات کو سن لیں، وہ آیت المباہلہ ہے، آخری آیت جو کوٹ کرنا چاہتا ہوں آج۔ آیت مباہلہ آل عمران میں ہے، آل عمران میں آیت نمبر 61۔ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا، 60 یا 80 اکابر جو ان کے علماء تھے نجران کے عیسائی، چوٹی کے علماء، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے
اور پہلے آ کے انہوں نے آقا علیہ السلام سے کچھ سوالات کرنا چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ان کے ارادے گستاخانہ تھے. خیر انہوں نے سوالات کی، آقا علیہ السلام نے جواب دیے. جب جواب دیے ان کو تو وہ چونکہ ارادہ بد سے آئے تھے تو تمام جوابات سن کر انہوں نے کہا کہ کل ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. اور مباہلہ کے لیے انہوں نے سوچا، انہوں نے مباہلہ کے لیے سوچا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا ثابت کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بد دعا دیتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ کہا کہ آپ ہم کو بد دعا دیں تو جو جھوٹا ہے، جس کا عقیدہ غلط ہے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا. بے وقوف لوگ، چونکہ وہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی صداقت اور حقانیت پر تو ان کا ایمان تھا نہیں، ان کو یہ سوچ گئی بات غلط، چیلنج کر دیا. آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا کہ صبح مباہلہ ہوگا. اب حدیث پاک میں آتا ہے مباہلہ کے لیے صبح وہ آئے. آقا علیہ السلام نے بلوا بھیجا حسین کو، حسن کو، فاطمۃ الزہرا کو اور علی مرتضیٰ کو. اور قرآن مجید میں ہے آل عمران آیت نمبر 61. آقا علیہ السلام نے ان کو کہا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، میرے محبوب ان سے فرما دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا، آ جاؤ مباہلے کے لیے، آ جاؤ مباہلہ کے لیے. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. مباہلہ میں لعنت بھیجتا ہے ایک دوسرے پر کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، یعنی وہ ہلاک ہو جائے. اللہ پاک نے آیت بھیجی اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا لیں، کہیں آ جاؤ ندعو ابناءنا، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو ساتھ لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو ساتھ لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں، اپنے نفس لاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آؤ. اور اس طرح آمنے سامنے آ کر مباہلہ کرتے ہیں. نبتہل ثم نبتہل، اور پھر بد دعا کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسی وقت بلا بھیجا، اور جب آئے آگے چلے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. حضرت علی کو بلا کے اپنے پیچھے کر لیا، حضرت فاطمہ کو آگے ساتھ کر لیا، حسن حسین کے ہاتھ پکڑ لیے اور عرض کیا باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے. اور ان سے کہا کہ میں اپنے بیٹے لایا ہوں. حسن اور حسین کو مباہلہ کے مقام پر آقا نے قرآن کی زبان میں اپنا بیٹا کہہ کے اعلان کروایا. ابناءنا و ابناءکم، آؤ حسن حسین کی شکل میں میں اپنے بیٹے لایا ہوں. اس لیے آقا علیہ السلام نے یاد رکھیں 3 ہستیوں کے لیے سید کا لفظ استعمال کیا. آپ کو بتاؤں سید کہاں سے چلا اور سادات کیسے بنے. آقا علیہ السلام کہ اپنے دور میں تو سید کا کوئی تصور نہیں تھا، خاندان کا، نسب کا. حضور تو قریش تھے، ہاشمی تھے، قریشی تھے، ہاشمی تھے، مطلبی تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، بنو ہاشم تھے، قریش تھے. آپ نے امر الہی سے اللہ رب العزت نے حضور کو سید کا ٹائٹل دیا. اور صحابہ اور بعض تابعین کی روایت کے مطابق یاسین یہ جو لفظ ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو پکارا یا سید،
یہ یاسین کا ایک معنی ہے، یا سید۔ تفاسیر بڑی پڑی ہیں تابعین کے اقوال سے، ائمہ تفسیر کے اقوال سے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں کل نسل بنی آدم کا سید ہوں، سردار ہوں۔ تو حضور نے خود کو سید کہا، پہلا سید اس کائنات میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دوسرا شخص کون جس کو سید کہا؟ وہ فاطمۃ الزہرا۔ فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور سیدۃ نساء العالمین، اور سیدۃ نساء ہذہ الامہ۔ میری بیٹی فاطمہ اس امت کی ساری سرداروں کی سیدہ ہے، سارے عالم کی عورتوں کی سیدہ ہے، اور جنت کی ساری خواتین کی سیدہ سردار ہے۔ تو پہلا سید خود کو کہا، دوسرا سید یعنی سیدہ فاطمہ کو کہا، اور تیسرا ٹائٹل سید کا حسن اور حسین کو دیا۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار سید ہیں۔ تو تین سید ہوئے۔ اس طرح پہلا سید باپ محمد مصطفیٰ، دوسری سیدہ بیٹی فاطمۃ الزہرا، تیسرے حسن اور حسین سید، اور پھر قیامت تک جو حسن اور حسین کی اولاد سے ہوئے وہ سید ہو گئے۔ یاد رکھ لیں، سید علی شیر خدا کے نسب نے نہیں بنایا، سید فاطمۃ الزہرا نے بنایا ہے۔ اس نسل کو، ذریت کو پھر کہہ رہا ہوں، سید علی المرتضیٰ نے نہیں بنایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بنایا۔ اس لیے کہ سیدہ کائنات کے وصال کے بعد مولا علی شیر خدا کی اور شادیاں بھی ہوئیں، اور اولاد بھی ہوئی، اور محمد بن حنفیہ بھی آپ کے بیٹے تھے، مگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بغیر جس زوجہ سے حضرت علی کی جو اولاد ہوئی وہ سید نہیں ہے۔ اگر سید علی شیر خدا کے نسب سے بنتے، آپ بات کو سمجھ گئے، تو علی کی ساری اولاد سید ہوتی۔ حضور نے متعین کر دیا تھا کہ سید فاطمہ کے نسب سے بنے گا، اور وہ نسب پھر علی کی طرف نہیں مصطفیٰ کی طرف آئے گا۔ لہذا حسن اور حسین کی اولاد سید ہوئے، یا حسنی ہے یا حسینی ہے، تیسری قسم نہیں ہے۔ اور بقیہ ازواج سے حضرت علی کے، ان کی اولاد، حضرت علی کی تو اولاد وہ ہے مگر سید نہیں ہے، سیادت یوں چلی۔ اس لیے کہتے ہیں سیدہ کائنات، کہ ساری کائنات میں جو نسب سیادت پھیلا وہ سیدہ فاطمہ سے پھیلا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب یہ چلے اور ادھر سے عیسائی نجران کے سامنے آئے تیاری کر کے مباہلہ کے لیے، جب ان کی نظر پڑی ان کے چہروں پر، آقا علیہ السلام کا جلال دیکھا، اور شہزادے حسن اور حسین دیکھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور علی المرتضیٰ کو دیکھا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، وہ جو ان کے بڑے سربراہ تھے عیسائی وفد کے، انہوں نے تھام لیا اپنے عیسائیوں کو، روک لیا، اور کہا جو اسقف نجران تھا، اسقف نجران، فقال، اس نے کہا یا معشر النصارى انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان چہروں کو جو میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اپنی زبان سے اللہ کو کہہ دیا کہ اے اللہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے تو خدا کی قسم پہاڑ ہٹ جائیں گے۔ اس نے کہا میرے عیسائی بھائیوں، خدا کے لیے آگے نہ بڑھو، اگر اس مباہلہ میں اس حسن اور حسین کے اور فاطمۃ الزہرا اور علی کے، حضور نے فرمایا تھا بیٹو کہ میں جب ان کو بددعا کروں گا تو تم آمین کہنا، فرمایا تھا میں جو کچھ کہوں گا تم چاروں آمین کہنا۔ اسقف نجران نے کہا مصطفیٰ نے بددعا کر دی اور ان کے منہ سے آمین نکل گیا، تو اس نے کہا خدا کی قسم قیامت کے دن تک روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا، عیسائی کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، نصارہ کی۔ آگے مت بڑھو، وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے،
اور انہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ ہم مباہلہ سے تائب ہوتے ہیں، اپنا چیلنج واپس لیتے ہیں، اور آپ اپنے مذہب پہ رہیں، ہم اپنے مذہب پہ رہیں، واپس جاتے ہیں۔ یہ 5واں ذکر تھا سیدہ فاطمۃ الزہرا کا قرآن میں، 5واں ذکر تھا۔ اس میں ہوا کیا؟ ابناءنا، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ آتا ہوں، تو بیٹے کہا تو حسن اور حسین مراد لیے۔ پھر فرمایا نساءنا و نساءکم، جب اپنی عورتوں کا ذکر کیا تو صرف سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا، کسی اور کو نہیں۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ نساءنا میں فاطمہ اس لیے ہے کہ قیامت تک میری نسل اسی سے چلنی ہے، یہ نہر کوثر آل رسول ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ اپنی ذات، اور حضرت علی شیر خدا کو بھی اپنی جان میں شامل کیا، اپنے نفس میں شامل کیا۔ اس لیے فرمایا علی منی وَأَنَا مِنْهُ، اور آپ فرمایا یا علی انت منی وَأَنَا مِنْكَ، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت علی کو کہا آقا علیہ السلام نے، اس لیے کہ انفسنا وانفسکم، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ما بین پیا، نفس قرار دیا۔ جو آپ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو سیدہ کائنات محبت رسول کا مرکز و محور ہیں، نسبت رسول کا مرکز و محور ہیں، تعلق رسول کا مرکز و محور ہیں، عطاء رسول کا مرکز و محور ہیں، اور رضا رسول کا مرکز و محور ہیں۔ ان سے جتنی محبت اور تعلق استوار کریں اتنا ایمان پختہ ہوگا اور آقا علیہ السلام کی قربت نصیب ہوگی۔ اور آخری کلمہ نصیحت، محبت تکمیل پذیر ہوتی ہے اتباع کے ساتھ، اتباع کے ساتھ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا جہاں پیکر عظمت ہیں وہاں پیکر شرم و عصمت و عفت ہیں۔ شرم اور حیا کا پیکر فاطمۃ الزہرا جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہوا۔ لہذا اپنی زندگیوں میں شرم، عصمت، عفت، پردہ داری اور حیا اتنا بڑھائیں کہ آپ فاطمۃ الزہرا کی قربت پا لیں۔ اور جود و سخا فاطمۃ الزہرا جیسا کسی میں نہ تھا، وہ آپ سن چکے، خود بھوکا رہ لیا اور یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھلا دیا۔ تو تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، سخاوت کیا کریں، صدقہ کیا کریں، خیرات کیا کریں، بانٹا کریں۔ جتنا آپ کا ہاتھ اور آپ کا دل جتنا زیادہ سخی ہوگا، بات سن لیں، اتنا آپ جنت کے قریب ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ اور آپ کے دل جتنا زیادہ سخی ہوں گے، سخاوت جتنی بڑھے گی ہاتھوں میں اور دل میں اور نفس میں، اتنی جنت کی قربت ہوگی۔ اب اس ہاتھ کی سخاوت میں ہے غریبوں کو، رشتہ داروں کو، حقداروں کو مال خیرات کرنا، اور دل کی سخاوت میں ہے رشتہ دار، شریک لوگ، اعزاء، اکابر، اچھے برے، دوست دشمن، ہر ایک کو معاف کرتے رہنا، ہر ایک کو معاف کرتے رہنا اور ہر ایک سے بھلائی کرنا، یہ دل کی سخاوت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے ابدال اور بڑے بڑے اولیاء بھی جنت میں جائیں گے تو کثرت کی عبادت اور نفلوں کی وجہ سے اور کثرت صیام کی وجہ سے، روزے اور نماز کی کثرت کی وجہ سے نہیں، دلوں کی سخاوت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ جن کے دل سخی ہوتے ہیں وہ چغلی نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، کڑتے نہیں ہیں، کسی کے لیے دل تنگ نہیں کرتے، ساس ہو یا بہو ہو، نند ہو یا بھاوج ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، کوئی اچھائی کرے یا برائی کرے، خاطر میں نہیں لاتے، اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک کو معاف کرتے رہتے ہیں اور ہر ایک سے بھلائی کرتے رہتے ہیں۔ اس کردار کو اپنا لیں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے قریب ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز کثرت عبادت، یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا شیوا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا۔ حسن مجتبیٰ نے کہا تو میں رات شروع ہوتی تو میں ان کو محراب میں دیکھتا اور فجر طلوع ہوتی تو محراب کے سجدے میں دیکھتا، ساری رات عبادت کرتی۔ یہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔
تو کثرت عبادت کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، کثرت شرم و عفت کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، اور کثرت جود و سخاوت کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کوثر کے قریب کر دے آپ کو، جو کوثر محمد ہیں، جو کوثر مصطفیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت فرمائے، اپنا کرم کرے، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ مجلس قبول ہو اور اس کے اثرات برکت کے ساتھ دور تک پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔